बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज सूरह हामीम अस्सजदा, जिसका दूसरा नाम सूरह फुस्सिलत भी है, जिसका जिक्र हम आज इंशाल्लाह तीसरी आयत में देखेंगे। हमें अंदाज़ा होगा इस नाम का क्या मतलब है। ये मक्की सूरत है, इसकी 54 आयत हैं। तो आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। आज 1 से 5 तक आयत इनको कवर करने की कोशिश करेंगे, ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे। ये उन सूरतों में से एक है जो हरूफ मुक़त्तआत से स्टार्ट होती हैं। इन हरूफ का जो असल इल्म है वो सिर्फ अल्लाह ताला को ही है। इनके बारे में बहुत सी आरा है, बहुत, जो कि मैं अभी ज़रूरी नहीं समझती वो शेयर करना। तो बाकी इनको इनका ये नाम इस वजह से भी है कि इनको अलग अलग पढ़ते हैं, और इनसे एक वो हदीस भी आप सबके इल्म में होगी, जिससे पता चलता है कि कुरान पाक के एक हर्फ पर 10 नेकियों का अजर है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसील यूं बताई थी कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ। तो इससे अंदाजा होता है कि कुरान पाक के एक हर्फ पर 10 नेकियों का अजर है। तो आप इससे अंदाजा करें और अपनी तिलावत इसी शौक से, इसी ज़ौक़ से उनको बढ़ाएं। तिलावत का पोर्शन जितना बढ़ाएंगे आपको हर लिहाज से फ़ायदा होगा। अच्छा, इस तरह से है कि बाज़ लोग यूँ करते हैं, जब इनकी तरकीब करते हैं वो अगली पिछली आयत को मिला लेते हैं। कुछ इस तरह से उलमा इकराम भी करते हैं। जैसे वो हामीम को मुब्तदा कह देंगे और अगली आयत नंबर 2 को सारी को खबर बना लेंगे, या किसी ने आयत नंबर 2 इसको मुब्तदा बनाया, आयत नंबर 3 को खबर। लेकिन जो ज़्यादा आसान है, बिगनर्स के लिए भी सहूलत रहेगी, उसका ये है कि हर आयत को इंडिविजुअली डील किया जाए, उसकी तरकीब पूरी कोशिश की जाए कि उसी को जो भी बनाना है, जुमला इसमिया या फेलिया, उसी को बना के वहां पे मुकम्मल कर दिया जाए। हाँ, कभी कभार अगली आयत को पूरा अगर जुमला नहीं बनाया तो पिछली आयत का कोई हिस्सा आप कोई सिफत बना सकते हैं, कोई बदल इस तरह से वो भी बनाया जा सकता है। तो इनकी तरकीब बहुत बहुत तरह से आपको मिलेगी, नजर आएगी। मैं बिल्कुल सुनूंगी कि जो बहनें हैं वो किस तरह से तैयार करके आई हैं, लेकिन हम जो शेयर करेंगे, फाइनल जो हम डिस्कस करेंगे, वो सबसे जो आसान होगी, सिंपलेस्ट वाली को लेकर चलेंगे। हल्का सा आपके इल्म के लिए और आपकी शौक में इजाफे के लिए कि ये जो पहली आयत है, इनका भी तरकीब की जाती है। जो मेरी आपसे कोई डिमांड नहीं है, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप आए और इसको भी करें। मैं जल्दी से बता के आगे चलती हूँ आयत नंबर 2 की तरफ। अब ये क्या है, इसकी तफसील में नहीं जाना, जो ज्यादा सीखने की बातें हैं उनको उन पे फोकस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसकी तरकीब भी बहुत तरह से की जाती है। बाज कहते हैं कि इससे पहले हा मीम को अगर ले लें, अच्छा पहले तो हा मीम वाली भी जो सूरतें हैं कुरान पाक में, उनकी फैमिली को आले हामीम या अल हवामीम कहा जाता है। उनमें से एक ये सूरा है। इसकी तरकीब अगर देखें तो इससे पहले बाज ने मुब्तदा महजूफ माना, इसको खबर बना लिया। अब वो मुब्तदा बाज के मुताबिक आ, ये हुआ है, बाज के मुताबिक हाजा है, और बाज ने कहा कि नहीं, चूंकि हुरूफ मुअन्नस होते हैं तो उन्होंने उसी मुब्तदा को मुअन्नस काउंट कर लिया। एक तो ये हो गया। फिर किसी ने कहा कि ये मुब्तदा है और अगली आयत वो इसकी खबर बनेगी। फिर किसी की राय के मुताबिक कि ये मफूल बिही माना गया, एक महजूफ फेल। अब वो छोड़ दें कि वो क्या है। फिर किसी ने कहा कि ये आ, उन्होंने महल्लर मजरूर माना, इससे पहले कोई कसम का हर्फ महजूफ मान के उसको भी फिर एक महजूफ फेल जैसे उक्सिम होता है उसके मुतालिक। तो ये बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है, सिर्फ मैं आपके इंटरेस्ट के लिए कि तरकीब कितनी कितनी तरह से की जा सकती है एक आयत की, और कितनी वुसअत है। और आगे भी आप देखेंगे एक एक लफ्ज में वो कितनी उसके अंदर कैपेबिलिटी है, वो क्या कुछ बनने की सलाहियत रखता है। बस इसको यहीं पे छोड़ते हैं। ये क्या है, ये पहली और आखिरी बात यही है कि ये सिर्फ हमारे अल्लाह ताला को इसका इल्म है। और बाकी अगली आयत की तरफ चलते हैं।
तंजील मिन अर्रहमान अर्रहीम। इसके लिए मैं बुलाती हूँ वो एक एक लफ्ज को। आयशा ने पहले हैंड रेज किया है। चलें, आयशा भी हैं, इरम साहिबा भी हैं, आप में से कोई आ जाए। आयशा आप आ जाएं और आए। अस्सलाम और वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक एक लफ्ज को आप बताएं कि ये क्या है। जो बहनें और भी सुनाना चाहती हैं वो हैंड रेज करें और अपने माइक सब म्यूट रखा करें। इसका बहुत ख्याल करें, डिसिप्लिन होना चाहिए क्लास में। डिसिप्लिन के बगैर कुरान पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना उतना माना नहीं रखता, फायदा नहीं अगर हम इस डिसिप्लिन को सीखेंगे नहीं और अप्लाई नहीं करेंगे। बहुत डिसिप्लिन से बैठा कीजिए। और मुझे वक्त की पाबंदी और डिसिप्लिन, मुझे खुद बहुत शौक है कि मैं इन चीज़ों पर अमल करूं। इनके बगैर ना कोई स्टूडेंट बन सकता है अच्छा, ना कोई टीचर। जब आप एंटर हो जाएं तो मुझे बिल्कुल अंदाजा है, मेरी भी कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिनमें मैं बिल्कुल एज ए लिसनर बाज दफ़ा काम करते सुन रही होती हूँ एज ए स्टूडेंट। लेकिन उसमें कम से कम अगर आप पूरी तवज्जो नहीं दे सकती, साथ घर के या आपकी जॉब के काम है, तो आप माइक जरूर म्यूट रखा कीजिए, ठीक है। और ठीक है, जितना कान में पड़ जाए अल्लाह ताला की तौफीक है। और लेकिन जब आप एंटर हो जाए तो आपकी जिम्मेदारी है, आपने माइक म्यूट करना है कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे। और नजरें आपकी स्क्रीन पे हों और कान आपके पूरी तवज्जो से जितना मुमकिन है। बेहतर तो ये है जो वाकई स्टूडेंट एज अ, जिन क्लासेस में आप सीरियस हैं, कुछ क्लासेस होती हैं एज अ लिसनर ली जाती हैं, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल इजाजत है। मैं कभी सख्ती नहीं करना चाहूंगी। वर्किंग लेडीज भी होंगी, हाउस वाइफ भी, हर तरह के काम है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, मैं कभी नहीं सख्ती करूंगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप सीरियस हैं, सीखना चाहती हैं, तो आप अलग कमरे में ये 1 डेढ़ घंटा घर वालों की इजाजत से आप बैठा कीजिए। पूरी तवज्जो, आपकी नजरें स्क्रीन पर, आपकी जहां से भी आप पढ़ रही हैं, कोई नुस्खा सामने रखा हुआ है आपने, नजरें वहां पर हो, कान आवाज पर हो। फिर इंशाल्लाह देखिएगा कि बहुत फर्क पड़ता है इससे। आए आयशा बताएं जी, तंजीलुन क्या है। आयत को मैंने पढ़ दिया। जी उस्ताजा, तंजीलुन ये इसमें मस्दर है, इसको मैं खबर बनाई माज़ूफ मुब्तदा की। मासूम हाँ ठीक है, ये सबसे आसान है। जी, मजदूर किसका है ये? ये मस्दर है। नून जा लाम, इसका मादा बाबे तफील का। शाबाश। अगर जिनको अब्वाब अच्छी तरह आते हैं ना, उनको माजी, मुदारे और मजदर के जो, अच्छा देखें, ये मजदर जो सुलासी मुजर्रद के होते हैं वो नहीं याद करने की जरूरत होती। एक तो वो बहुत ज्यादा होते हैं, वो बहुत वक्त के जी, साथ खुद ही आना शुरू हो जाते हैं। जिनको टीचिंग का शौक है वो ठीक है, अपने शौक से कर सकती हैं, बाकी किसी को जरूरत नहीं है एज सच। लेकिन ये जो मजीदुल फी है, उसके मजदर का वजन होता है। जैसे बाबी फाल है तो सबको रट्टे होने चाहिए कि अफला युफीलु इफालन, इस तरह से। तो वो वजन जो है उनके मजदर के वो फिक्स होते हैं, तो ये बाबे तफील का ये फिक्स्ड है। अच्छा, अब इसमें ये है कि ये जो नून जा लाम अगर बाब जैसे फाल से आता है तो उसमें भी नाजिल होना, एक्चुअली असल मतलब इसका होता है उतरना, किसी ऊंची जगह से उतरना, बुलंद जगह से। तो उसमें जब आता है तो उसमें होता है कि एक ही दफा में किसी चीज का उतरना या नाजिल होना। जब इस बाब में आती है ये मादा, तो इसका मतलब होता है दर्जा बदर्जा, आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होना। इससे मुराद आगे और भी तफसील है कि जो आसमान जो पहली दफा जो पहले आसमान तक उतारा गया वो एक ही दफा उतारा गया, फिर वहां से जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा 23 साल में, उसके लिए। लेकिन बाकी अकॉर्डिंगली आपको दोनों चीजें मिलेंगी। ये मैंने थोड़ा सा एक फर्क आपको आइडिया दिया है, बाकी चेंजेस के लिए और भी इनकी और भी डिटेल है, वसअत है, वो हम मौके पे देख लेंगे इंशाल्लाह। तो आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होना ये मजदर है। मजदर जो होता है असल में इसका माना, ये किसी काम, ये होता है इसमें, लेकिन इसमें काम का करना पाया जाता है। तो आना जाना, सोना जागना, खाना पीना, नून अलिफ ना उर्दू में आता है इसके आखिर में, लेकिन जरूरी नहीं है। एक बात बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसके बगैर भी मजदर का तर्जमा किया जाता है। और बाज औकात मजदर इसमें फाइल और इसमें मफूल के माना में भी इसका तर्जमा किया जाता है। तो यहाँ पर मजदर का मजदर के तौर पे भी किया जा सकता है, और इसको अगर मफूल के तौर पे किया जाए कि ये उतरा हुआ है, नाजिल करदा है, ठीक है जी, तो इस तरह से इसका तर्जमा हम देख लेंगे। तो मजदर जो है ये उन 7 8 चीजों में से एक है जिसके मुतल्लिक जार मजरूर को किया के मुतल्लिक भी कर सकते हैं। और आप ये जो कि नकिरा है, तो बाद वाले जार मजरूर के इसके
آپ صفت بھی بنا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے، ٹھیک ہے جو آپ کو اچھا لگے، دونوں طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ عائشہ آپ کیسے کر رہی ہیں؟ میں تنزیلوں اس کو کو آپ نے خبر بنا لیا، اب جی، آگے کیا اور کریں گے؟ من الرحمانی اس کو میں متعلق بنائی ہوں تنزیل کی، اور الرحیمی بدل الرحمن کی۔ ہاں شاباش، یہ بہت اچھا۔ اچھا بات ٹھیک ہے، ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کیا اور ہم ابھی بھی اس طرح سے نہیں کرتے کہ ہم صفت کی صفت نہیں لے کر آتے، لیکن کچھ تھوڑے معنی میں تبدیلی اور کچھ اکارڈنگلی بعض علماء کرام صفت کو بھی بعض دفعہ، یعنی کہ الرحیم کو صفت بھی بنایا گیا ہے اس کی، لیکن ہم ایسے نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا ہے، ہم سمپل اور طرح لے کے چلیں گے۔ جیسے عائشہ نے کہا یہ سب سے آسان ہے، آپ یہاں پر جیسے ہوا ہے اس کو معذوف مان لیں، چھوڑ دیں کہ چلیں کیا ہے، لیکن بعض جگہ آپ دیکھیں گی کہ اس کا ترجمہ وہ کے ساتھ کیا ہوگا یا بریکٹ میں ایٹ لیسٹ لکھا ہوگا، تو وہ پتا ہو کہ یہاں پر نہیں ہے، وہ معذوف ہے۔ نہیں پتا کیا ہے، معذوف چھوڑ دیں، اس کو خبر بنا لیتے ہیں، نکرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اگر آپ اس کے بعد جار مجرور کے اس کی صفت بناتی ہیں تو پھر نکرہ مبتدا بننے کی صلاحیت اس میں تھوڑی پیدا ہو جاتی ہے، آپ اس کو مبتدا بھی بنا سکتے ہیں اور اگلی آیت کو آپ خبر بھی، لیکن اس آیت کو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس کو یہیں پہ ڈیل کریں، تو یہ سب سے آسان ہے۔ تنزیل کو آپ خبر بنا لیں ایک محذوف مبتدا کی، اور من الرحمن انہوں نے اس جار مجرور کے اس کے متعلق کر دیا، چاہے آپ متعلق بنا لیں چاہے صفت بنا لیں، اور الرحیم کو انہوں نے الرحمن کا بدل بنا لیا، بہت اچھا ہے۔ تو اب اس کا آپ ترجمہ کریں، یہ پراپر، اب یہ تنزیل اپنے اس متعلق سے مل کر، یعنی کہ اگر الرحمن مبدل منہو ہے، الرحیم بدل ہے، تو یہ دونوں مل کر ایک ہی چیز ہو گئے، مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر یہ مجرور ہو گیا من کے لیے، تو جار مجرور چاہے متعلق بنائیں چاہے صفت بنائیں، اوور آفٹر آل اس نے خبر ہی بننا ہے ایک محذوف مبتدا کی، اس طرح سے ہے نا عائشہ؟ جی تو یہ جملہ جی اسمیہ بن رہا ہے، ترجمہ کہتے ہیں۔ جی۔ نہایت مہربان بہت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کی ہوئی۔ نازل کی ہوئی ہے یا نازل کردہ ہے، شابہ، یہاں قرآن پاک کی بات جی ہو رہی ہے۔ ایک بات تو یہاں پر کلیئر بتائی جا رہی ہے کہ یہ کسی انسان کا، جیسے بعض ان کا دعویٰ ہوتا تھا کہ یہ کسی انسان نے گھڑ لیا ہے اس کو، یا کوئی فرشتے مدد کرتے ہیں یا کوئی جن مدد کرتے ہیں، اس کو لکھواتے ہیں، ڈکٹیٹ کرواتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ان کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی آگے صفات آ رہی ہیں جو کہ ٹاپ موسٹ، سب سے جو آپ کہہ لیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پائی جاتی ہے۔ اچھا یہ ان دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے نا، دونوں کا جو مین، وہ را ہا میم ہے، اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، بس اتنا سمپل کر کے بتاؤں گی کہ بیسیکلی رحم جو را ہا میم ہے، اس میں دو موٹی موٹی باتیں یاد رکھ لیں، ایک اس میں دل کی نرمی، رقت قلب اسے کہتے ہیں، دوسرا احسان، احسان کا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے اس کی بہت ساری تفصیل بیان کی گئی ہیں، لیکن ان کا کوئی اوتھینٹک ایک ہوتا ہے نا، جیسے کسی حدیث سے یہ پتا چلے تو مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ میری کوشش یہی رہے گی انشاءاللہ کہ سب سے پہلے تو جو تفسیر ہے تھوڑی سی بھی بیان کرنی ہے، کوئی بھی بیک گراؤنڈ، وہ آیت کی، قرآن سے کی جائے، یہ بیسٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ احادیث سے، بہت ساری احادیث ہمیں بہت ساری آیات کی تفسیر کے لیے وہ رہنمائی کرتی ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی کوئی، اور ہاں احادیث کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی قسم کی کوئی ریفرنس ہمیں اگر کسی آیت سے متعلق ملتا ہے، اس کے بعد صحابہ کرام، اور یہ کافی ہوگا کسی آیت کے لیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ان کے بعد جو تابعین، تبع تابعین اور صالحین، بہت ایک لمبی لسٹ ہے، سب اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے نیک بندے، خاص بندے، اور لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں ان لوگوں تک میکسیمم ہماری جو تفسیر ہے، ڈیٹیل ہے، ہم آیت کو انہی چیزوں میں رہ کے سمجھ سکیں، اور سب سے زیادہ قرآن سے ہی اگر میں کوئی بات کر رہی ہوں، میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ گھڑ لیا گیا، تو ضروری نہیں کہ میں آیت کی صورت میں کہوں، لیکن وہ آیت کا ہی ریفرنس ہوگا، وہ قرآن میں ہی کہیں بات آئی ہوگی انشاءاللہ، تو بات زیادہ تر اس کے ارد گرد ہی گھومے گی، یا پھر احادیث اور صحابہ کرام، اس سے آگے ابھی ارادہ نہیں ہے، کبھی ضرورت پڑی سمجھنے کے لیے تو دیکھ لیں گے۔ باقی بالکل کسی تفسیر کا نام نہیں لیا جائے گا، مجھ سے پرسنل اسٹوڈنٹ پوچھتی رہتی ہیں، میں کبھی کسی تفسیر کا نام نہیں لوں گی، آپ پڑھی لکھی خواتین ہیں ماشاءاللہ، علم اللہ نے دیا ہے، یقیناً عقل بھی ہوگی، اور اب تو حکمت بھی بڑھے گی انشاءاللہ، قرآن تو حکمت میں بھی اضافہ کرتا ہے، اور آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، مجھے اللہ تعالیٰ یاد کروائیں، یہاں پر یعلمون میں آج بہت آپ سے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ یعلمون میں کیا، کس قسم کے علم والے لوگ آتے ہیں، تو آپ خود دیکھیے
کہ اگر کوئی فکر مند ہوتی ہیں، یقیناً ہم میں سب کو فکر ہوتی ہے کہ فرقہ واریت سے پاک بات ہونی چاہیے کسی بھی آیت کی. تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ کون اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہا ہے، بالکل اندازہ ہو جاتا ہے. اور اب یہ اپنی بات زیادہ کر رہا ہے، اپنی رائے، میری رائے میں مجھے یہ لگ رہا ہے. میں نہیں ہوں، میں کہیں نہیں ہوں اس تفصیل میں، کوئی بھی نہیں ہو سکتا. جب اللہ تعالیٰ کی بات آئے گی تو ہم کہیں نہیں ہیں، وی آر نتھنگ. اللہ تعالیٰ کی بات اللہ تعالیٰ کی ہی دوسری بات سے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو ان جن تفاسیر میں آپ کو اس طرح کا اسلوب ملے آپ انہیں پسند کیجیے، بالکل پڑھیے. آپ اس میں کیوں پریشان ہوتی ہیں کہ تفسیر کرنی چاہیے یا نہیں؟ ایک تو اس میں پریشان رہتی ہیں، اور پھر اس میں کہ کس کی جائے. سیدھی سی بات ہے، جو قرآن سے ہی آپ کو ایکسپلینیشن دے رہا ہے، یا احادیث ود ریفرنس آتھینٹک بک سے، ان کے نمبر سامنے لکھے ہوئے، آپ بالکل ان کو پڑھیں. ایسا نہیں ہوتا کہ 100% قرآن کی ساری آیات اکیلے خود ہی بیٹھ کے سمجھ میں آ جائے. بالکل اللہ کے اچھے بندوں کی، علماء کرام کی ہیلپ لینی پڑتی ہے. نہیں بعض بیک گراؤنڈ کا پتہ ہوتا ہے، پھر جب پتہ چلتا ہے تو زیادہ سمجھ آتی ہے. تو اس چیز میں زیادہ الجھا بھی نہ کریں، وقت نہ ضائع کریں ان چیزوں میں، کنفیوژن میں، ان کی پریشانی میں. بس سمپل سے میں نے آپ کو رول بتا دیا. ابھی جو میری نئی کلاس بھی شروع ہوگی انشاءاللہ، میرا یہی اصول رہے گا. اور مجھ سے کوئی نہ پوچھے کسی کتاب کا نام، سب علماء کرام اچھے ہیں میرے، سب. کسی کا اگر میں نے ایک دفعہ بھی کسی سے کنسلٹ کیا ہے، میں نے ان کا کہیں سے پڑھا ہے، سنا ہے، وہ میرے استاد ہو گئے. اب ان کے بارے میں کوئی نیگیٹیوٹی، کوئی بات مجھے کرنے کا حق نہیں ہے. ہاں اگر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہے ہیں، یا کہیں وہ مجھے نہیں ان کا کوئی اسلوب اتنا مناسب لگ رہا، تو آپ ان کو چھوڑ دیں، کسی اور کو پڑھ لیں. ہزاروں کتابیں مل جائیں گی آپ کو، ہزاروں لوگ مل جائیں گے. طریقہ پھر یہی جو میں نے آپ کو بتا دیا. بس ہم بھی اسی طرح پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آپ لوگ بھی پڑھنا چاہیں پرسنل میں تو اسی کو کنٹینیو کیجیے گا. رحمان اور رحیم کی بہت ڈیٹیل ہے، لیکن اوتھینٹک مجھے نہیں کہیں سے ملی. ہلکا پھلکا بتا دیتی ہوں. کہا یہی جاتا ہے جی کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان میں مبالغہ پایا جاتا ہے. ایون ایک اسکالر نے تو یہ بھی کہا کہ کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ مبالغہ، اس میں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہیں، انڈرسٹوڈ ہے، وہ ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں ان کی ذات. لیکن ایک بات یہ کہ جب ہم جیسے لوگ جب پہلی دفعہ پڑھنے لگتے ہیں اور ہم گرامر پڑھ کے جب آتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو اسی طرح سمجھنا اور سمجھانا ہوتا ہے کہ اس میں مبالغہ ہے. وہ چونکہ کئی سال ماشاءاللہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، 15 20 25 30 40 سال انہوں نے لگائے ہیں، پھر ان کا لیول اور ہوگا. لیکن جب ہر گزرتے دن کے ساتھ سب کا لیول بدلتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا بھی بدلتا ہے، اسٹوڈنٹ میں بھی فرق آتا جاتا ہے. آپ قرآن کی جتنی زیادہ تلاوت کریں گی، آپ کا لیول باقیوں سے بدلتا جائے گا جو کم تلاوت کرتی ہیں. سب کے لیول چینج ہوتے ہیں. جتنی بار آپ قرآن کو پڑھیں گی، چاہے اس کی ایک آیت پڑھیں، آپ پہلے جیسی نہیں رہیں گی. جتنی بار، ٹھیک ہے. تو اس کا یہ ڈفرنٹ ہوتا ہے. لہٰذا جس کی جو رائے آپ کو اچھی لگے، مجھے جو، میں بہت لوگوں کو میں اسٹڈی کر کے سن کے ان کا جو مجھے نچوڑ لگتا ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہوتی ہے، جو سمپل اور کلوزسٹ لگ رہا ہوتا ہے، میں بس اتنا شیئر کرتی ہوں. زیادہ باتیں مجھے کرنا نہیں پسند. قرآن کا ٹیکسٹ سامنے ہو تو زیادہ اسی کے ارد گرد ہم نے رہنا ہے انشاءاللہ. اب اس میں یہ بھی کہا گیا کہ رحمان میں زیادہ مبالغہ ہے، رحیم میں کم، لیکن دونوں کا تعلق رحم سے ہی ہے. اور دونوں میں وہ دو مین باتیں کہ دل کی نرمی اور احسان. احسان ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا. اس پہ بہت، اس کی بھی بہت ڈیٹیل ہے. یعنی کہ صرف یہی نہیں کہ وہ نرمی کرتا ہے، رحم کرتا ہے، وہ محبت بھی کرتا ہے بے انتہا، جسے انکنڈیشنل لو کہا جاتا ہے. اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے کہ فی الحال اتنی ہی. باقی پھر ایک رائے یہ ہے کہ رحمان جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یکدم ایک رحمت نے جوش کھائی، بہت زیادہ مہربان ہوئے، اور اس کے بعد وہ کچھ عرصے کے بعد وہ چیز میں اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے. مائک میوٹ رکھیے گا. اور الرحیم کا یہ ہے کہ یہ ذات کا حصہ ہے، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے. ان کی یہ ذات کی جو خوبی ہے نا، اس میں ہمیشگی ہے، دوام ہے. یہ ان وزن کی میں خصوصیات بتا رہی ہوں. فعلان کے وزن میں وہ شدت ہوتی ہے، کچھ عرصے بعد کمی آ جاتی ہے. فعیل میں نہیں آتی. وہ اس میں ہمیشگی ہوتی ہے، دوام ہوتا ہے، یہ ذات کا حصہ ہوتی ہے. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو رحمان بھی میں بہت زیادہ ہے. بعض نے اس کا مہربان سے کیا، بعض نے رحیم کا مہربان سے کیا، بعض نے یہ رحمان کا بہت رحم کرنے والا. دیکھیے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی، پلیز اپنے مائک جو ہیں میوٹ رکھا کیجئے. نظر ایک دفعہ ڈال لیجئے گا. ہم بالکل ہیومن بینگ ہیں، غلطی لگ جاتی ہے، مجھے بھی مغالطہ ہو سکتا ہے میں خود آن کر دوں. تو خیال رکھا کیجئے. نظر کبھی کبھار اس پہ بھی ڈال دیا کریں. وہ ہلکا سی بھی ڈسٹریکشن اور ڈسٹربنس ہوتی ہے تو میرا خیال ہے یہ صحیح بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر رحمان اور رحیم کا ہو گیا. پھر ایک اور کہ جی یہ جو رحمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفت ہے، یہ مومنوں، کافروں، سب کے لیے ہے.
اور ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے، میں میوٹ کرنے لگی تھی کہ انہوں نے خود ہی کر لیا، شاباش. اچھا، تو اور رحیم جو ہے یہ صرف مومنوں کے لیے ہے، اور رحمان جو ہے یہ صرف دنیا میں ہے، رحیم کی جو ہے یہ آخرت میں ہے. یہ میں نے آپ سے باتیں جو ہے اس طرح سے جو آ رہا ہے وہ میں نے ڈسکس کی ہیں. ان کی بعض کہتے ہیں فرق ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، بس دونوں میں بہت شدت ہے، اور یہ ایک صفت کے بعد دوسری صرف تاکید کے لیے لائی گئی ہے. اتنے مہربان ہیں، اتنے رحم کرنے والے ہیں، اتنے وہ محبت کرنے والے ہیں کہ صرف رحمان خالی کہنے سے بات نہیں بنی، تو پھر رحیم تاکید کے لیے آیا. تو جتنی بھی چھوٹی چھوٹی جو مجھے پیاری پیاری باتیں لگی، جو مجھے لگا کہ ان کے ساتھ بھی اگر شیئر کریں گے تو کچھ آپ کو ان کا سمجھ آئے گی، اس آیت کی اہمیت کا تھوڑا اندازہ ہوگا، تو وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، ترجمہ انہوں نے کر دیا. عائشہ نے ایک دفعہ میں بھی کر دیتی ہوں، رحمان رحیم کی طرف سے. اب آپ ان دونوں کا ترجمہ دونوں طرح سے کیا گیا، آپ دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. کسی نے رحمان کو مہربان کہا، چلے ہم ایسے کر لیتے ہیں، بہت مہربان بہت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، اتاری گئی ہے. ٹھیک ہے، مصدر کا مصدر میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایسے میں نے اس طرح دیکھا نہیں. انہوں نے اس مصدر کو اس میں مفعول کے معنی میں کیا ہے. اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اور اس میں مجھے آپ سے کچھ اور شیئر تو نہیں کرنا، نہیں میرا نہیں خیال، کچھ آیا خیال تو بعد میں شیئر کر لوں گی. چلیں اگلی آیت جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں، ایرم صاحبہ سے کرواتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی اور اسٹوڈنٹ ہینڈ نہیں ریز کریں گی تو عائشہ میں آپ کو دوبارہ کال کرتی ہوں. ٹھیک ہے، آئیں جی جی ایرم استاذہ. صاحبہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آیت نمبر 3 کیجیے. جی ہم کتاب پہلے تلاوت کروں. جی کر لیجیے. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. ٹھیک ہے، کتاب جو ہے یہ اسم. آیاتو ہے، ٹھیک ہے، دونوں کے اوپر نا کھڑا الف جو ہوتا ہے اس کو 2 حرکت لمبا کرتے ہیں ماشاء جی اللہ، آپ کو اندازہ ہوگا. ٹھیک ہے، آیاتہ آیاتو، دونوں کو 2 حرکت. آیاتہ. جی یہ جمع ہے، ٹھیک ہو Right. گیا. شاباش. کیا بنائیں گی کتاب ان کو؟ میں اسے خبر بناؤں گی، اور جی مبتدا محذوف ہوا جیسے ازیوم کر کے اچھا کچھ آپ بھی ہو ایسے سکتا ہے. بنانا چاہ رہی ہیں، جی. ٹھیک ہے، آپ ایسے بھی بنا سکتی ہیں، ہم، اور آپ اس کو یہ جو تنزیل ہے نا اس کا جی بدل بھی بنا سکتی ہیں. جو آپ کر رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. شاباش. رائٹ. تو میں نے فصلت کو جی بتائیے. یہ میں بتا سکتی ہوں، میں نے تنزیل وہ جو جس طرح عائشہ نے کیا، میں نے اسے ڈفرینٹ کیا تھا. میں نے تنزیل ان کو بھی خبر، اس کو میں نے مبتدا بنا کے خبر معذوف کی تھی، کیونکہ نازل کی گئی، نازل کرنا، بیکاز وہ مصدر تھا نا، اس لیے میں نے اس کو مطلب مختلف جو میں نے مفسرین کا پڑھا تھا اس میں سے ایک نے ان کو اس کو جی میں نے مبتدا جب لکھا تھا. کلاس شروع کی ہے تو میں نے یہی ذکر کیا تھا کہ بہت طرح سے ان آیات کی ترکیب کی گئی ہے. آپ ایسے کرنا چاہتی ہیں آپ ایسے کر لیں، رائٹ. لیکن جس طرح انہوں نے کیا وہ مجھے سب سے سمپل لگا، اور اس جی میں یہ کہ ترجمہ ہمارا پورا کفایت کر جاتا ہے. پتہ رائٹ. کیا ہوتا ہے، بعض علماء کرام یہ جو اس قسم کا جو نکرہ کو کسی صفت کے آنے سے جو معرفہ بنانے کی، معرفہ تو نہیں بنتا، تخصیص پیدا ہوتی ہے، وہ اس کو مبتدا نہیں بناتے. لیکن آپ بنا رہی ہیں تو بھی ٹھیک ہے. پچھلی آیت کو چھوڑ دیجئے، اب آپ اس آیت کا بتائیں، اسے آپ کیسے لے کے چلیں گی. وہ عائشہ نے بہت اچھی، سب سے ایزی جی ہے وہ سمپل کر دی. باقی اگر میں آپ سے یہ ڈسکس کروں گی نا ارم صاحبہ، اس آیت کی کم از کم 5-6 طرح سے ترکیب ہے، پھر ہمارا وقت اسی میں لگ جائے گا. رائٹ. تو بس ٹھیک ہے، آپ اس کو بتائیں. یہ خبر، کتاب خبر اور مبتدا آپ خبر بنا محذوف. رہی ہیں. ٹھیک. اس کے بعد جملہ فعلیہ شروع ہوا، فصلت آیاتہ. یہ آیاتہ ٹھیک فصلت ہے. جو ہے یہ فعل با فاعل ہے، فصلت رائٹ. اور آیاتہ جو ہے یہ مضاف الیہ مرکب اضافی ہے، یہ اس کا فاعل بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ رکیے گا، مادہ اور باب بتانا چاہیں گی؟ فا صاد لام ٹھیک ہے، باب. اور باب تفعیل. شاباش. اب اور مجھے یہ تھوڑا سا بتائیں گی کہ یہ معروف ہے یا مجہول؟ مجہول ہے، یہ فعل ماضی مجہول ہے، واحد بالکل ٹھیک ہے. مؤنث اب یہ اگر غائب. مجہول ہے تو پھر آیاتہ مرکب اضافی کو آپ نائب الفاعل کریں گے. نائب الفاعل، سوری. یس، نائب تو وہ اس یہ کا نائب فعل الفاعل. مجہول پورا بولنے کا طریقہ ہے، لیکن ہم سمپل کر کے یہ کہہ لیتے ہیں فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر، یہ جملہ فعلیہ ہو کر اسے کیا بنائیں گے؟ اسے میں صفت بناؤں گی کتاب ان کی. ٹھیک ہو گیا. شاباش. اب اس طرح سے ہے کہ کتاب الموصوف بن گئی، اور فصلت آیاتو جملہ فعلیہ اس کی صفت، موصوف صفت مل کر آپ نے خبر بنا دی.
ये भी ठीक है, और उसी पिछली आयत की तरह ही तो उसका मुब्तदा राइट। महजूफ मान लिया जाए, या तंजील का बदल भी बनाया जा सकता है। शाबाश, यहाँ तक का जरा तर्जुमा कर दें। आ, एक किताब, उसकी आयात तफसील से बयान की गई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा, मैं एक दो बातें क्लास से शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल ठीक है। और जब ऐसा हम मौसूफ होता है ना जिसके बाद नकिरा या जार नकिरा मौसूफ जिसके बाद जुमला फेलिया या जार मजरूर आते हैं, तो उसका तर्जुमा आप ऐसे भी कर सकती हैं, एक ऐसी किताब जिसकी हम्म, आयत खोल कर बयान की गई है। चलिए थोड़ी देर के लिए माइक म्यूट ठीक। कीजिएगा। ये जो फा सौद लाम होता है, इसका माना होता है, बेसिकली इसमें अलग अलग करने का माना पाया जाता है, और अलग अलग करना भी होता है, और फिर इसमें एक तरतीब भी होती है। इसका फिर आगे और डिटेल में अगर सिंपल करके बताएं तो खोल कर बयान करना और तफसील से बयान करना, और ये सारे माना कुरान पाक में जहां जहां आए हैं ना, तो ये बाज दफा इसमें एक माना जरा डोमिनेट कर रहा होगा बाकी पर, लेकिन ओवरऑल ये सारी चीजें इसके अंदर पाई जाएंगी, खोल कर बयान की गई हैं इसमें। बिल्कुल इस किताब में जितने अहकामात हैं, जो अकायद हैं हमारे, जो तौहीद से मुतल्लिक कोई बातें हैं, हलाल हराम के अहकामात हैं, अगर कोई अल्लाह ताला ने जैसे कसस कोई किस्से बयान फरमाए हैं, कोई मिसालें दी हैं, हर चीज खोल कर उसे क्लियर बयान किया गया है। फिर इसके अलावा और क्या खोल कर बयान किया गया है, क्योंकि हर आयत जो वो उस तफसील से बयान किया गया। अच्छा, कुरान पाक का एक ये भी उस्लूब होता है कि बाज एक चीज एक जगह ऐसे कहते हैं कि आम, ये इजमालन आती है और एक जगह तफसीलन आती है, कहीं बहुत थोड़ा सा जिक्र करके गुजर जाएंगे और कहीं उसकी तफसील आ रही होती है। खैर, तो अब इसको हर चीज इसमें खोल के बयान की गई। अगर एक जगह आपको लग रहा है कि वो क्लियर नहीं हुई, तो वो कुरान पाक की किसी और सूरा की किसी और आयत से वो क्लियर हो जाएगी। फिर इसको ये सब चीजें खोल कर बयान की गई हैं, अलग अलग। हर आयत अपनी पूरी अपने अंदर वो अपना एक मकसद, माना, मफहूम, अहकामात सारे उसके सबसे अलग अलग। इसकी भी बहुत तरह से डिटेल, उसको अगर मैं इसके जितने माना बताए हैं उनके हिसाब से अगर चलूँ तो इसकी बहुत डिटेल बन जाएगी। बस जितने मैंने आपको मतलब बताए हैं ना, इस सब माना में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। खोल खोल कर बयान किया गया है, हर चीज को तफसील से बयान किया गया है, हर चीज अलग अलग बयान की गई, फिर तरतीब से बयान की गई है। ठीक है। इसकी आयत, ऐसी किताब जिसकी आयत खोल कर बयान की गई हैं, तफसील से बयान की गई हैं, ये इसकी सिफत होगी। और बाकी मैंने कहा ना, इसकी तरकीब में और भी बहुत सारे इसके बाद है, तो इसको भी सारे को सिफत बनाया। और ये सारी एक्चुअली कुरान पाक की सिफात चल रही है, बस आप समझने वाली इसी बात पे गौर करें। चले आए यहाँ पर, अब आगे चलते हैं। कुरानन अरबियन, जी। इसको बताएंगे क्या बनाएंगे आप। मैंने इसको भी इसको मैंने सिफ्त बनाया आयातू की, आयातू की। इन सब आप सिफत अगर बनाएं कुरानन जी। को, तो इनका एराब सेम नहीं होना चाहिए। सिफत तो है वो उन चार चीजों में से एक है जो एराब अपना कोई नहीं होता, वो अपने मौसूफ को एराब में फॉलो करते हैं, तो ये इसकी सिफत बन ही नहीं सकता। हम्म। ये यहाँ पे मंसूब है। तो सबसे पहले आप सोचा करें कि कोई हाल बन रहा है या तमयीज। तमयीज की यहाँ पे नहीं है कोई भी, ऐसा है ही कुछ नहीं कि उसकी जी। बने। हाल बनाए। वैसे इस तरह से भी है कि कुरानन को हाल कहा गया है। मैं समझी इस क्लास में हाल का जिक्र नहीं है, मैं इसलिए इसको हाल नहीं कहा। तो नहीं, फिर उसकी उसके डिटेल बाद में नहीं जाएंगे, लेकिन अब उसकी जो मंसूब होना है उसे हम कैसे डिफेंड करेंगे। अब सिफत तो बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है। तो वैसे अगर अरबियन इसको इसकी हम, सिफत है कुरान की, बस यहीं पे डिटेल, हम इसको मजीद डिटेल में नहीं जाते प्लीज। ठीक। देखिए, अरबियन इसकी सिफत बना लें, इन दोनों का जी। एराब एक जैसा है। और जी। कुरानन अरबियन को आप किताब की, आप इसका हाल बना लें। हाँ, ये आप सवाल कर सकती हैं कि किताबुन नकिरा है तो उसका हाल, जुलहाल जो है उसको मारफा होना चाहिए, और अगर वो नकिरा है तो वो मौखर हो। तो इसका फिर वही बात कि इसके बाद अगर ये जुमला आ रहा है कोई, तो अब ये जो नकिरा है किताबुन, ये ऐसा नकिरा नहीं रहेगा, इसमें तखसीस पैदा होगी। अब ये जुलहाल बनने की आप कहने की कैपेबल है, ये एबिलिटी रखता है। ठीक है। तो किताबुन को जुलहाल, कुरानन अरबियन मौसूफ सिफत को इसका आप हाल बना दें। हाल। ठीक ठीक। है। तो अब हाल का तर्जमा एक्चुअली किया करना उर्दू में तर्जमे में बड़ा मुश्किल। हम कर तो देते हैं, करते हुए, जाते हुए, इस हाल में, कि वो बनता नहीं है, इसको अरबी में ही ज्यादा महसूस करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कैसे करेंगी तर्जमा, कीजिए जरा। सारे का एक ऐसी किताब जिसे
ऐसी किताब اس کی آیات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، عربی قرآن ہے. عربی قرآن ہے. شاباش، یہ سب سے سمپل ترجمہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو بس یہاں تک اس کو دیکھ لیں، میرا خیال ہے باقی سب کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اب آگے چلتے ہیں. اب آگے ہے لی قومین. اچھا، قومی عربی کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ عربی میں ہے، عربی زبان میں. اور اگر عربی کا ایگزیکٹ دیکھیں تو عربی کا اپنا بھی معنی ہے کہ یہ عربی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ واضح ہے. آگے فصیح ہو، بلیغ، اب اس کی ٹرمینالوجی تھوڑی مشکل ہے، لیکن یہ کہ یہ زبان جو ہے یہ سب سے زیادہ اثر رکھنے والی، سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ اس میں الفاظ بہت زیادہ. تو آپ اس کو عربی میں بھی کیوں کر سکتے ہیں کہ جی عربی زبان میں. اور عربی کی آگے اگر اس کی ڈیپتھ میں جائیں کہ عربی کا کیا معنی ہے، اس پہ کتنی ڈیٹیل ہے، تو دونوں معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں. اب یہ جو لی قومن یعلمون ہے، لی قومن کو کیا بنائیں گے؟ جار مجرور، خبر مقدم. اس کو خبر مقدم کریں گی تو مبتدا مؤخر کدھر گیا؟ جی یعلمون کو میں مبتدا اچھا مبتدا. اچھا، ارم صاحبہ یاد رکھیے گا، یہ جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے نا، یہ جی کبھی مبتدا نہیں بن سکتا الا کہ اس سے پہلے کوئی جیسے ان مصدریہ، آپ اس کو مصدر معول بنا لیں، کوئی حرف مصدر لے آئیں فعل سے پہلے، ویسے وہ مبتدا نہیں بن سکتا. اگر آپ نے کہیں دیکھا اٹس اوکے، ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، اس ڈسکشن کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا کلاس میں، لیکن میں آپ سے سمپل کر کے بتاؤں گی. لی رائٹ. قومین یعلمون، آپ لی قومین کو آپ یوں بھی کر سکتی ہیں کہ یہ بلکہ زیادہ تر اسی طرح کیا گیا، یہ جو فصلت ہے نا یہ اس اب کے متعلق بنائے تھے. دیکھیں ٹھیک ہے یعلمون آپ اس کو فعل لے رہی ہیں. جی، تو اور کیا ہے اس یہ؟ کو ہم اسم الفاعل بھی تو لے سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. یہ سب اسم الفاعل کیسے بنا ہے؟ آ، عالم جو ان کے وزن پہ. پلورل کے طور پہ، یعنی جیسے پلورل وہ جو علم رکھتے ہیں، یعنی پلورل میں علم زیادہ لوگ جو ہیں وہ علم رکھتے ہیں. نہیں، اسم الفاعل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسم الفاعل کا وزن یا تو فاعل ان کے وزن پر ہوگا یا مزید فی سے آئے گا، تو میم پیش والا کوئی نہ کوئی آپ کو اس وزن پہ مل جائے گا. یہ فعل ہے سمپل. تو اب جب لی قومن ہے تو یعلمون یہ قومن جو نکرہ ہے اس کے بعد جملہ آ رہا ہے، تو اس کو اس کا آپ صفت بنا دیں. ٹھیک ہے، تو قومن موصوف اپنے اس صفت کے ساتھ مل کر یہ لام جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور کو فصلت کے متعلق کر دیں. یہ ان لوگوں کے لیے کھول کے بیان کی گئی ہے، ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو سمپل رکھیں پلیز، اتنی کمپلیکیشن میں مت جائیں. کہاں سے آپ نے اس کو دیکھا کہ یہ اسم الفاعل ہے؟ سمپل رکھیں، کتنا سمپل ہے. باب سامیہ سے عالمہ یعلم، اور اس کا واو ضمیر اس کا فاعل ہے، نکرہ کے بعد یہ آ رہا ہے، اس کو بس کریں. ٹھیک ہے، ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں اسم الفاعل کے معنی میں لینے کی، جو علم رکھتے ہیں یہ اس کا وہ فعل کا معنی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں ترجمہ کر دیجئے. میں اس کو ریوائز کرتی ہوں ایک کلاس کے ایسی ساتھ. کتاب اس کی آیات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، عربی زبان ہے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. شاباش، ٹھیک ہے، یہ علم رکھتے ہیں یا جانتے ہیں. چلیں جی، یہاں پہ آپ میوٹ کیجیے. یہاں پہ اس کو میں ایک بار دوبارہ اس کو بتاتی ہوں، ایک دو چھوٹی سی باتیں شیئر کرتی ہوں. اور انہوں نے عربی قرآن بالکل ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ ایک دفعہ پھر سن لیں. انہوں نے اس سارے کو خبر بنایا، اور اس کا انہوں نے مبتدا محذوف مانا. بالکل آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، اور چاہے تو تنزیل کے لیے آپ اس کو بدل بھی بنا لیں، جس کو جو آسان لگتا ہے. اب کتاب نکرہ ہے، اس کے بعد ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے، فصلت آیاتہ. یہ جملہ فعلیہ اس نکرہ کے لیے صفت بن جائے گا، کیونکہ یہ ہم قاعدہ جانتے ہیں، نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آئیں وہ اس نکرہ کے لیے صفت بنتے ہیں. تو اب یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر، ٹھیک ہے، آپ اس کو چاہے خبر بنا لیں ایک محذوف مبتدا کی، چاہے بدل بنا لیں. ایک ایسی کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں، تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے جو حال بن رہا ہے قرآنن عربین، یہ بالکل حال بنے گا کیونکہ یہ منصوب ہے اس کتاب کا. لیکن یہ آپ بالکل بات ذہن میں آئے گی اور آنی چاہیے کہ کتابوں تو نکرہ ہے، اس کا وہ حال کیسے ہو سکتا ہے. میں نے اس کی ریزن آپ کو ابھی پیچھے بتا دی ہے. یہ اب کتاب کا حال بنا دیں. اور انہوں نے جیسے ترجمہ کیا عربی قرآن ہے، سب سے آسان یہ ترجمہ عربی قرآن ہے، بس اس کے ساتھ ہی کر لیں. ہم اس کو اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا سارا آیت کو مکمل کر کے اینڈ پہ اس کو کر سکتے ہیں اس حال کو، لیکن وہ تھوڑا مشکل پڑ جائے گا. یہ سب سے آسان ہے، جس ترتیب سے ہے اسی ترتیب سے کرتی جائیں. آگے لی قومین آ رہا ہے. آپ اب یہ جو جار مجرور ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کو کیا بنانا ہے. اس کو اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ
یہ لی قومی، آپ اس کو زیادہ تر یہ فصیلت کے ہی ساتھ اس کا تعلق اس کو جوڑا گیا، اس کے متعلق بنایا گیا، متعلق فعل آگے یعلمون آ رہا ہے جو کہ جملہ فعلیہ ہے، پورا جملہ فعلیہ، وہ نکرہ کے بعد آ رہا ہے تو اس کی صفت، تو قوم موصوف اپنی اس صفت سے مل کر مجرور لام جارہ کے لیے جار مجرور متعلق کر دیں فصیلت کے، یہ ایسی کتاب جس کی آیات اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے کھول کے بیان کی گئی ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، اس حال میں کہ عربی قرآن ہے۔ یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے اگر آپ حال کو اینڈ پہ لے جائیں، اور باقی چونکہ ہم نے متعلق بنایا قوم کو فصیلت کے، تو ہم نے ان کا ترجمہ اس طرح سے کیا کہ وہ سمجھ آ جائے کہ ان کا تعلق ہے آپس میں، نہیں تو جیسے انہوں نے کیا بہت سمپل ایسے ہی کر لیں، ایک ایسی کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں عربی قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، بس یہیں تک۔ اچھا یہ علم کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، اس کے بارے میں بھی ہے کہ مختلف آ رہا ہے، ایک یہ تھی کہ علم رکھتے ہیں، بس وہی کیا یہ سب کے لیے نہیں، دیکھیں اس کی ایک رائے یہ ہے کہ سب کے لیے ہے لیکن اس سے فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، ایک یہ رائے ہے۔ دوسری یہ ہے کہ پراپر علم رکھنے والے، جس کا علم جتنا زیادہ ہوتا جائے گا، جس کی عربی زبان میں جیسے گرامر میں گرپ ہوگی، اس کی مزید جو ڈیٹیل، جتنے اس کے سبجیکٹس ہیں، آگے منطق ہے، اس کی بلاغت ہے، جتنی ڈیٹیل ہے، جس کا جتنا علم ہوتا جائے گا، جو جتنا جانتا جائے گا، اس کو اتنا ہی اس کے لیے اس کا علم جو ہے اس کو زیادہ، آپ کہہ دیں کہ زیادہ سمجھ آئے گی، تو اسپیشل یہ انہی لوگوں کے لیے ہے۔ باقی علم کے ایک اور بھی ہے، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم نے فرض کریں کوئی کتاب پڑھ لی ہے یا کہیں سے میں نے کوئی بات سن لی ہے، دیٹ از جسٹ انفارمیشن، اطلاع ہوتی ہے۔ انفارمیشن کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میرا علم ہے، تو بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ وہ جانتے تھے، کسی کے ذہن میں آئے گا کہ اس وقت علم تو وہ بھی لوگ رکھتے تھے جو مسلم نہیں ہوئے، جو اسی مشرکی تھے، علم تو ان کو بھی تھا، ایک نبی آیا ہے، کتاب آئی ہے، اس طرح سے ہے، لیکن وہ بالکل جانتے تھے، لیکن وہ انہوں نے عمل نہیں کیا، انہوں نے ایمان نہیں وہ لے کر آئے اس پر۔ تو یہ اصل میں یہ صرف جاننا ہی کافی نہیں ہوتا، وہ تو اطلاع ہوتی ہے، انفارمیشن، جب تک کہ اس کو ایکشن میں نہ لایا جائے، جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے اس انفارمیشن پہ، یا کوئی ایکسپیرینس نہ کیا جائے، تجربہ نہ کیا جائے، وہ علم نہیں بنتا۔ تو علم جو ہوتا ہے عربی میں کہتے ہیں العلم والعمل، جو علم ہوتا ہے وہ عمل کا نام ہے، جب تک کسی جو بات آپ کو پتہ چلی ہے اس پہ یا آپ نے عمل کیا ہے یا آپ نے ایکسپیرینس کیا، پھر وہ علم بنتا ہے، اور پھر یہ علم اور یہی عمل اور یہی تجربہ، یعنی کہ یہ جو کچھ بھی آپ کو پہلے بات پتہ چلی، آپ نے فصل بک پڑھ رہی ہیں، آپ کہیں سے سن رہی ہیں، کہیں کوئی کورسز کر رہی ہیں، آپ علم مسلسل آ رہا ہے استقامت سے، مسلسل آپ عمل کر رہی ہیں، مسلسل آپ کے ایکسپیرینس ہو رہا ہے، تو پھر یہ کئی عرصے کے بعد یہی چیز حکمت میں بدل جاتی ہے۔ میں نے سمپل کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے، ٹھیک ہے اگر یہ نارمل بھی بات کریں کہ وہ بھی تو جانتے تھے جو اسلام نہیں لائے، بالکل جانتے تھے، لیکن یہ صرف جاننے سے ہی بات نہیں پوری ہوتی، اس کو عمل میں لانا بھی ضروری ہے، ایک بات۔ باقی پھر دوسرا پھر وہی کہ سب کے لیے ہے، بالکل سب کے لیے ہے، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں بھی یہی ہے، یہ سب کے لیے، لیکن فائدہ متقین اٹھاتے ہیں، تو جو فائدہ اٹھائے گا اس کے لیے۔ اور باقی علم کی تو انکار ہے ہی نہیں، قرآن پاک میں کئی مقامات پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم کی، علماء کرام کی کتنی اہمیت ہے، اور کتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی قدر ہے، اور تو علم حاصل کرنا، اب یہ جو ماشاءاللہ آپ سب بہنیں عربی گرامر کی کورسز چاہے کوئی کسی بھی لیول پر کر کے آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، یہ بہت بہت فرق پڑتا ہے جس نے نہیں کی اور جس نے کی ہے۔ جب ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ جب ایک ایک لفظ پہ غور و فکر کریں گے تو زیادہ سمجھ آئے گی۔ اور اب جیسے آپ لوگوں کی جو کلاس جب میں لے رہی ہوں تو یہ پڑھانے کا انداز اور ہے، میں کوئی ٹرمینالوجی یوز کرتی ہوں جس کی زیادہ سمجھ آ سکتی ہے، وہ آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ آپ وہ کورسز کر کے آئی ہیں، محنت کر کے آئی ہیں۔ باقی اس کی تو حد ہی نہیں ہے، کرتی جائیں، پڑھتی جائیں، اس کی تو بہت سبجیکٹس ہیں، بہت ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے اپنے شوق پر ہے کہ قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہم کن چیزوں کو کتنا ان کا علم حاصل کرتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ ذہن میں رکھنا ہے کہ صرف انفارمیشن ہی کافی نہیں ہوتی، جان لینا ہی نہیں، یہاں پر علم کا پراپر معنی ہے، مائک میوٹ رکھیے، آپ کو علم بھی ہے اور آپ نے اس پر عمل بھی کیا ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں، کوئی اور سنانا چاہتی ہیں؟ رافیہ جی آئی ہیں ماشاءاللہ، شبانہ جی آئی ہیں، شاباش، آئیں شبانہ جی، پہلے آپ سے کرتے ہیں، آیت نمبر 4 آپ کریں، آخری آیت جو ہے وہ رافیہ جی کی۔
جی پلیز مائک میوٹ رکھیے. کتنا انکمفرٹیبل ہے میلز کی آواز کلاس میں آ رہی ہے. پلیز خیال کیجیے اس چیز کا. آئیں شبانہ جی, آیت نمبر 4 آپ کیجیے. جی میم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میم ویسے تو وعلیکم السلام. میں وہ نہیں کیا تھا, لیکن میں کوشش کرتی ہوں کیونکہ میں نے جی کہیں کیجیے. سے. جی اگلی آیت نمبر 4, بشیرا و نذیرا فاعرض اکثر. ہاں اچھا ٹھیک ہے. جی بشیرا و نذیرا, میم یہ بھی نکیرہ ہو رہا ہے نا کہ اور منصوب ہے. تو پیچھے جو ہم نے ابھی پچھلی آیت میں دیکھا قرآن عربی, ہم نے اس کو حال بنایا, تو یہ بھی یہاں پر بھی اس کا حال بن رہا ہے. کس کا؟ فصلت جو کتاب کتابن ذو الحال ہے, تو یہ اگلی آیت میں بھی اس کا حال بن رہا ہے. اچھا آپ یوں کرنا چاہ رہی ہیں. اچھا دیکھیں, اگر آپ اس کو حال بناتی ہیں نا تو آپ یہ کتابوں کا حال بنا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, بشیرن و نذیرا, آپ ان کو معطوف علیہ دونوں کو ملا کر ایک چیز بنا کر آپ ان کو دوسرا حال بنا لیں کتاب کا. بالکل بنا سکتی ہیں, لیکن پھر آپ نے ترجمہ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ پتہ چلے کہ یہ کتاب کا حال ہے, تو آپ نے اس کو مذکر میں کریں گی کہ ڈرانے والا, خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والی. ٹھیک ہے, پتہ چلے کہ کتاب کا ہے, خوشخبری دینے والی اور ڈرانے والی. اور اگر آپ اس کو قرآن کی صفت بناتی ہیں, جیسے عربین پہلی صفت, بشیرا و نذیرا دونوں مل کر دوسری صفت, تو پھر آپ ایسے کریں گی کہ یہ آپ اس کو کریں گی کہ جیسے یہ قرآن کی بات کر رہی ہیں نا, تو آپ کہیں گی کہ عربی تو گزر گیا پیچھے, خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا, تاکہ پتہ چلے کہ یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے, اس کی صفات بیان ہو رہی ہے. آپ نے میرا پوائنٹ سمجھا شبانہ جی؟ جی میم, اگر میں آپ کتاب کا حال بناتی ہیں تو مؤنث میں آپ کریں گی ترجمہ, تاکہ پتہ چلے آپ نے کتاب کا حال بنایا ہے, خوشخبری دینے والی, ڈرانے والی. اور اگر قرآن کی صفت بناتی ہیں, حال نہیں بناتی اس کو, کیونکہ قرآن کی جو صفت ہے وہ بھی تو یہاں پہ منصوبی آ رہی ہیں, تو پھر آپ اس کو مذکر میں ترجمہ کریں کہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. باقی اتنا فرق نہیں ہے, لیکن چونکہ ہم اگر تھوڑی سی کسی چیز کا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے, تو پھر اگر ہم جو بنا رہے ہیں تو اس کے حساب سے پھر ہمیں ترجمہ ویسے ہی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, نہیں تو کوئی بات نہیں. چلے جی آگے چلیں. جی میم, تو میم قرآن کا اس کو ہم حال بناتے ہیں, قرآن عربی. نہیں رکیے گا, پھر دیکھیں نا, آپ اس کو قرآن کا حال نہیں بنا سکتی, قرآن کی صفت بنا سکتی ہیں. حال بنانا ہے تو کتاب ان کا بنائیں گے. جی میم صفت بنا رہے ہیں, کیونکہ میم اس لیے کہ کتاب ان کا آگے جو وہ تو فصلت حال میں بنا ہوا ہے پہلے سے, وہ تو منصوب ہے ہوا ہے. جی کہ میم پہلی ٹھیک. صفت عربین ہے, دوسری آپ ان کو بنا لیں, یہ آسان ہے, یہی کر لیں. چھوڑ دیں یہ حال وغیرہ, آپ کتاب ان کو رہنے دیں. آپ قرآن کی نا, اور زیادہ تر ایسے ہی ہے, جی قرآن میم کی پہلی صفت یہاں پر عربی ہے. ایون قرآن کی ساری باتیں چل رہی ہیں, ساری اسی کی صفات چل رہی ہیں, لیکن یہاں پر اگر آپ گرامر کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتی ہیں, عربین پہلی صفت, دوسری بشیرا و نذیرا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اس کو دوسری صفت بنا لیں, تاکہ ان کی جو منصوب ہونا, ان کی نسب کو آپ ڈیفینڈ کر سکتی ہیں کہ ہو گیا یہ اس ہے. وجہ سے. بس چھوڑ دیں, آپ نہ کسی کا حال بنا سکتی ہیں, اور میں نے ترجمہ کر کے بھی بتا دیا, لیکن آپ جی صفت کریں, اور یہاں ان کا ترجمہ پہلے کریں پھر آگے چلیں. بشیرا و نذیرا, خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. شاباش, صفت قرآن کی بنا رہی ہے نا, تو ترجمے میں پھر آپ اردو کے اس کا خیال کریں گی, خوشخبری دینے والا یا بشارت دینے والا اور ڈرانے والا. خوشخبری یقیناً ان لوگوں کو ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور ڈرانا ان کو جو ایمان نہیں لاتے, جھٹلاتے ہیں, تو ان کے لیے ڈرانے کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی, اس کو پیچھے سے جوڑ دیا. اب ہم آگے چلتے ہیں, بہت سمپل جملے آ رہے ہیں, ان کو جلدی سے کر لیں گے. جی کریں فعارضہ میں یہ فا عاطفہ ہو گیا, اور ہاں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آرادہ عین را اور ضاد باب فعال سے ہو گیا, یہ فعل ماضی معروف ہو گیا, یعنی کہ اعراض کیا یا انکار کیا یا منہ موڑ لیا. اکثرہم, یہ اس کا فاعل ہو گیا, اکثر لوگوں نے. شاباش. اب میں کیا انکار کرنا نہیں, ایسا چاہتا ہے اعراض میں تھوڑا نا, یہ منہ موڑنا ٹھیک ہے, منہ موڑنا بعض ہمارے ہاں تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے روح گردانی کرنا, خیر اتنی اردو میرا نکال سب کو آئیڈیا ہوتا ہے, تو اعراض کا اعراض ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے, وہ بھی کر سکتی ہیں, اور یہ منہ موڑنا یہ بھی آپ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ان کے اکثر نے, اگر آپ ایگزیکٹلی مرکب اضافی کا کریں تو ان کے اکثر نے اعراض کیا, اور اگر ویسے آپ کریں ہماری زبان میں, ان میں سے اکثر نے اعراض کیا, منہ موڑ لیا, روح گردانی کی. ٹھیک ہو گیا جی, یہ جملہ فعلیہ ہو گیا, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ, پیچھے عطف
آپ کر سکتی ہیں. پچھلے جو جملہ گزرا ہے وہ آپ سب سے پیچھے لے کے جا سکتی ہیں, اس کو فصیلت والے پہ عطف کر سکتی ہیں. نہیں کسی کو سمجھ آ رہی کہاں عطف کرنا ہے تو آپ اس کو الگ سے استنافیہ بنا کے نئی بات شروع کر دیں. ٹھیک ہے, آگے چلیں گے. فہم لا یسمعون. فہم لا یسمعون. میم اگین یہ فا عاطفہ ہو گیا, ہم جو ہے وہ مبتدا ہو گیا, اور لا یسمعون اس کی خبر ہو گئی. لا نافیہ ہے, یسمعون سین میم عین باب سمیہ سے فعل مضارع ہو گیا. شاباش, ترجمہ کریں اس جملہ اسمیہ کا. بس وہ یعنی بس وہ نہیں سنتے. ٹھیک ہے, شاباش. اچھا, یہ سننے کا مطلب ایک تو سننے کا سننا ہی ہے, وہ فزیکلی یعنی کہ جو نہیں سنتے, جو بھی ان کے پاس طریقے ہوتے تھے کیا کرتے تھے, وہ یا تو اٹھ جاتے تھے اس جگہ سے, یا کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے, یا کپڑے منہ پہ ڈال لیتے تھے, یا شور مچاتے تھے, نہ خود سنتے تھے نہ کسی کو سننے دیتے تھے. پھر اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے, اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ اس طرح سے کیا گیا کہ وہ سمجھتے نہیں. ظاہر ہے جب سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے نہیں. پھر یہاں پر یہ جو باب افتعال سے جب آتا ہے نا استماع, اس کا معنی ہوتا ہے غور سے سننا. تو ان کے لیے غور سے سننے کا لفظ تو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہی نہیں نا, یہاں پہ سمپل سننا ہے. سننے کا مطلب ہے چاہے وہ سن رہے ہیں یا چاہے غلطی سے کان میں بھی پڑ گیا, ٹھیک ہے, تو نہیں وہ نہ وہ سن رہے ہیں نہ وہ سمجھ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں, سمپل یہ والا سیگا استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے, تو اب دوبارہ سے اس کا ترجمہ کریں, اس جملہ فعلیہ کا, اس کو بھی پچھلے والے جملے پہ آپ عطف کر سکتی ہیں. کریں, اس سارے کا کریں, پوری آیت کا ترجمہ کریں اب تک جو آپ نے کیا. جی, قرآن عربی یعنی عربی قرآن بشارت دینے والا اور ڈرانے والا. ٹھیک ہے, بس انہوں نے اعراض کیا, یعنی ان میں سے اکثر نے اعراض کیا. ہاں, فائل کا پہلے ان کے اکثر نہیں, ان میں سے اکثر نے اعراض کیا. شاباش. پھر بس وہ نہیں سنتے. بس وہ نہیں سنتے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ بات نہیں, یہ جو ہے نا فاعرض, اگر اس کو عاطفہ بنا رہی ہیں تو بھی اور کے ساتھ کر لیں, ورنہ پس کے ساتھ کر لیں, جو بھی آپ کو لگ رہا ہے. تو اکثر جو ہے نا جواب شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے, ویسے تو کا لفظ تو ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, جب کبھی آئے گا تو انشاءاللہ دیکھیں گے. ایسا نہیں ہم کر سکتے ہیں, لیکن وہ زیادہ ہم جواب شرط کے لیے کرتے ہیں. تو آپ رہنے دیں, یہاں پر کہیں پہ بھی نہیں بنے گا. بس اور کے ساتھ کر لیں, پھر کے ساتھ کر لیں. پھر ان میں سے اکثر نے اعراض کیا, اور اور تو بس وہ نہیں سنتے. اس طرح سے کرنے. شاباش, ٹھیک ہو گیا جی. آیت نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں. بہت سمپل تھی, میرا نہیں خیال اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. راکیہ جی آپ آئیں, السلام مائک میوٹ علیکم. رکھیے سب بہنیں. وعلیکم السلام. جی کیجیے. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. قالوا فعل ماضی ہے, ہم اس میں فاعل ہے, یہاں واو ضمیر کہہ لیں, اور قلوبنا یہاں سے اس کا مفعول بھی شروع ہو رہا ہے. قلوبنا مرکب اضافی ہے. شاباش. واو کو آپ چاہے تو اس کو نیا جملہ بنا لیں, چاہے یہ بھی پیچھے عطف ہو بھی سکتا ہے. قلوبنا مرکب اضافی کو کیا بنائیں گی؟ میم یہ مبتدا ہو جائے گا ادھر. بالکل ٹھیک ہے. قالو, اب انہوں نے جو کہا ہے, جو مقولہ آپ وہ جی ڈھونڈنے جا رہی ہیں نا, تو وہ یہاں جی پہ جملہ اسمیہ یا پھر اس ہوپلی بن رہا ہے, تو وہ جی جملہ اسمیہ ہو کے پھر مقول کول یا مقولہ بنے گا اس کا, قالو کا. قلوبنا جی مبتدا. آگے چلیں, فی اکنت ان کو کیا بنائیں گی؟ میم یہاں یہ خبر ہو جائے گی, یہ جار مجرور آپ خبر بنا رہی یا ہیں. مجرور اس شاباش. کی خبر بن جائے گی اس کی. اکنت ہوتا ہے, یہ کاف نون اس کا روٹ لیٹرز ہے. اس طرح کی یاد کرنے کی ضرورت نہیں, میں ویسے ہی بتاتی ہوں کہ بعض کچھ چیزیں یاد رہ بھی جاتی ہیں سنتے سنتے. کنانن ہے, ہماری ڈکشنری کے مطابق کنانن کی یہ جمع ہے, اور ایک اور جگہ میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی ایک اور جمع بھی ہوتی ہے, لیکن چلیں ہم بس اس کی کنانن کی جمع اکنہ. یہ ہوتا ہے پردہ, یا جسے غلاف کہتے ہیں, وہ پردہ جو کسی چیز کو چھپا لیتا ہے, جو اس کی حفاظت کرتا ہے. یہ عربی میں کناتن کہتے ہیں شادی شدہ عورت کو بھی, جو اپنے شوہر کی اچھا حفاظت میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر آپ اس کو یہاں پہ جمع ہے تو کریں, یہاں کے ترجمہ کریں, جملہ اسمیہ کا کیسے کریں گی؟ اور انہوں نے کہا ہمارے دلوں میں غلاف ہے. یہ ہمارے دلوں میں ہمارے نہیں, ہمارے دل غلافوں میں ہے, اس طرح سے غلافوں میں کریں گے. ہے یا پردوں میں ہے. جی بالکل. اچھا, اس کی بھی بہت بہت ڈفرنٹ آپ کو ڈیٹیل ملے گی, جس کو جو سمجھ آتی ہے, جو سمپل آپ لوگوں کو لگتی ہے
بات یہ ہے کہ وہ یہاں پر ان کی تھوڑی سی بد اخلاقی آپ دیکھیے کہ وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہر چیز کا انکار کریں کہ نہ ہم نے سننا ہے، یعنی کہ جو بھی آپ کہہ رہے ہو نہ ہم نے سننا ہے، نہ ہی ہم نے وہ چیزیں دیکھنی ہے، اور نہ ہی ہم نے، ہمارے دل جو ہیں جو بھی آپ کہہ رہے ہو وہ باتیں ہم تک نہیں پہنچ رہی. اب اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، لیکن سمپل اگر یہ آپ کو اتنی سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، محفوظ ہیں ان چیزوں سے جو تم لوگ کہہ رہے ہو، اثر نہیں ہو رہا، تو بس کافی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ جو جملہ ہے یہ اسمیہ یہ قالو کا مقولہ بن گیا، لیکن یہ یہاں پہ مکمل نہیں ہو رہا. آگے میم ما جار مجرور آ رہے ہیں، کیا بنائیں گے اسے؟ یہ میم یہ اکنہ کی صفت بن جائیں گے یہاں پہ. جی آپ بنا سکتی ہیں، بالکل شاباش، وہ بھی بنا سکتی ہیں. اور اگر جن بہنوں کو ابھی اتنا نہیں آتا، وہ جیسے ہم بیسک میں نہیں پڑھتے تھے متعلق خبر، جو بھی جی خبر ہے اس کے متعلق خبر بھی آپ اس کو کر سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. میم ما جی جار مجرور، ما کون سا ہے؟ یہ ما موصولہ ہے، تدعونا الیہ اس کا آگے صلہ آ جائے گا میم. اس کو کھولیں. تدعونا فعل مضارع، انتا فاعل، دال عین واو روٹ لیٹر ہے اس کا. دعا یدعو، نا جو ہے یہ مفعول بھی ہے، یہ ضمیر متصل ہے یہاں پہ، نا جو ہے نحنو کی. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر ہوئی ضمیر منصوب متصل، ایسے ہے نا، منصوب یہ جی. مفعول بھی بن رہی ہے. تدعو کا ذرا آپ بتائیں کہ اس کا کیا ہے، یہ سیگا کیا ہے، فاعل کیا ہے؟ انتا فاعل ہے میم اس میں. اچھا آپ نے بتایا، ٹھیک ہے شاباش. جی ٹھیک ہو گیا جی. نا اس کا مفعول بھی ہو گیا، یہ جملہ فعلیہ، یہ ما جی موصولہ کا صلہ ہو گیا. لیکن الیہ بھی اس کی متعلق کریں گی نا آپ، تو جی فعل تدعونا کے فاعل متعلق ہے. جی مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلۃ الموصول ما موصولہ کا، ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر مجرور ہوا حرف جر من کے لیے، جار مجرور. اس کو کیا بنائیں گی؟ میم یہ میں نے تو صفت بنایا تھا، لیکن آپ صفت کہہ رہی ہیں. رکھیں جی. اگر کسی ہم، نئی اسٹوڈنٹ کو نہیں سمجھ آ رہی تو وہ بیسک میں جس طرح کرتے ہیں متعلق خبر، نہیں تو اصل میں ہی صفت ہے. ٹھیک ہو گیا شاباش. یہاں تک کا ترجمہ کر دیں. ویسے یہ اور بات انہوں ابھی نے چل رہی ہے لیکن آپ کریں یہاں تک. اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں. شاباش. غلافوں میں ہے، پردوں میں ہے، محفوظ ہیں اس بات سے جس کی طرف آپ ہمیں، اس چیز سے. اچھا اس کا ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتی ہیں کہ انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات سے، اس چیز سے پردوں میں ہے یا غلافوں میں ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو. پتہ کیا، یہ جو نا تدعونا الیہ، تم جی بلاتے ہو ہمیں اس کی طرف، تو اس الہی کو جب فلو میں کریں گے تو اس کا کریں گے جس کی طرف، جس کی طرف ٹھیک. تم ہمیں بلاتے ہو، آپ ہمیں بلاتے ہو. جی ٹھیک ہو گیا. تو اب پھر جی اس کا یوں بھی کر سکتی ہے اور آپ اینڈ پہ بھی لے کے جا سکتی ہیں. انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہے اس چیز سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو. ٹھیک. اور جیسا میں نے پہلے کیا، میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں، دونوں میں فرق ہے. سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو موصول صلہ ہوتے ہیں نا، ان کو تھوڑا سا فاصلے کے ساتھ کیا جائے. انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات سے، اس چیز سے پردوں میں ہے، یہ پہلے بول کے پھر اس کے ہم اس کی طرف آپ جائیں، صلہ کی طرف جس کی طرف ٹھیک. تم ہمیں بلاتے ہو. ٹھیک ہے. اور نہیں ٹھیک. تو آپ یوں بھی کر سکتی ہو. انہوں نے کہا ہمارے دل ہمارے دل پردوں میں، اسی ترتیب سے کر لیں جس بہن کو جیسے آسان لگتا ہے، بس بات سمجھے. اصل ہمارے دل پردوں میں ہے اس بات سے، اس چیز سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہیں. اور جس کی طرف میں نے کیوں کیا وہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی. الہی جب اس طرح سے آتا ہے تو اس کا فلو میں کرتے ہوئے ان کا پھر جس کی طرف یوں کریں گے. آگے چلیں جی. بات چل رہی ہے وفی آذانینا وقر. وفی اذانینا وقرن، یہ جار مجرور جو ہے، اذانینا مرکب اضافی ہے اور یہ مجرور ہے فی حرف جر کی وجہ سے. اور یہاں یہ دونوں جار مجرور، پھر یہ خبر مقدم ہو رہی ہے یہاں پر. اور وقرن نکرہ اسم مبتدا مؤخر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یوں کر رہی ہیں. شاباش. بالکل ٹھیک ہے. یہ اذن کی جمع ہے، آذان کان. جی تو یہ اب یہ جو جملہ اسمیہ بن گیا اس کو پیچھے عطف کر دے. اس کا ترجمہ کریں. جی. اور ہمارے کانوں میں ایک بوجھ ہے یا رکاوٹ ہے. ہاں جی بالکل. اصل میں وقرن ہوتا ہے یہ سا قاف لام سکلن، سکل، یہ بوجھ کہہ لیں. اور یہاں پر اس کا معنی لیا گیا ہے کہ بہرا پن ہے، یا بوجھ کا بوجھ کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں، یعنی کہ جی ہم سن نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو بھی تم کہہ رہے ہو ہم نہیں سن رہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور ہمارے کانوں میں ایک بوجھ ہے، یوں ہی کر لیں، بریکٹ میں لکھ لیں بہرا پن، یہ کچھ بھی نہ کریں، بوجھ کا بوجھ ہی کر لیں. یہ ویسے ہی میں آپ کو بتا دوں عربی کی بیوٹی، یہ جو وکر ہوتا ہے نا، یہ جو گدھا اور خچر وزن اٹھاتے ہیں نا،
जी उनके वजन उठाने का भी एक नाम है। अच्छा, अरबी में ऊंट जो वजन उठाता है उसका अलग नाम है, जो ये जानवर वजन उठाते हैं उनका अलग नाम है। तो ये अरबी की आप वुसअत चेक कीजिएगा। ठीक हो गया जी। जी आगे चलें और फिर वामीम। वमिम बईनिना वमिम बईनाना बईनिना बैनीना व बैनीना बईनिका नून के नीचे। हिजाबुन। वमिन मिन हरफ जर है, बईनिना फिर मुरक्कब इजाफी है, बईना यहाँ पे ज़र्फ है लेकिन ये मिन की वजह से मजरूर हो रहा है। ठीक है और ये यहाँ पर हम इसको मैम ये मिन तबईजिया होगा क्या? जी, बिल्कुल एक राय है। मैं सोच रही थी कि मैं डिस्कस करूं या ना करूं, अब आपने छेड़ा है तो एक राय के मुताबिक ये मिन तबीदिया है कि हमारे और तुम्हारे दरमियान सारी चीजों के दरमियान पर्दा नहीं है, बाज चीजों में पर्दा है। यानी कि दुनियावी चीजें हमें नजर आ रही हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, लेकिन जो दीनी मामलात हैं, जो आप जिनकी तरफ हमें बुलाते हो, उनके मामले में हमारे और तुम्हारे दरमियान पर्दा है। ठीक है जी। तो जी आप तबीदिया किसी को समझ आती है तो वो ठीक है, मिन बाज के माना में करते हैं, किसी को नहीं समझ आ रही तो इट्स ओके, तो भी सही है। अच्छा, यहाँ पे ना बैनी का जो है मातूफ अलैह, बैनी ना मातूफ सॉरी जी बैनी ना मातूफ अलैह है, और बैनी का मातूफ, तो मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर क्या बना, यहाँ पे दो ये खबर जुमले मुकद्दम के हो बीच में भी जाएगा। ये आप बना रही हैं खबर मुकद्दम और हिजाब उनको मुब्तदा मुअख्खर, तो इस सारे मैम जुमला इस्मिया को क्या करेंगी? ये फिर हम पीछे फिर फिर इसको अतफ पीछे कर अतफ देंगे। होगा, ये सारी बात, ये मकूला अभी चले जा रहा है, अब हिजाब पर मुकम्मल होगा। ठीक हो गया ठीक जी, बल्कि इससे जी। आगे भी वो भी इसमें काउंट कर सकते हैं। चले ठीक। शाबाश, इसका तर्जुमा करें। और हमारे दरमियान और आपके दरमियान एक पर्दा है। एक पर्दा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना एक और राय भी है, ये जो पीछे गुजरा है ना वक्रुन, ये भी, और ये जो हिजाबुन है ये भी। किसी देखिए, ये बातें अगर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो जरूरी नहीं इसके बगैर भी तर्जुमा भी समझ में आ रहा, सब ने इस तरह नहीं किया। ये है कि आपको पता है ना, आप सबको कि जो नकिरा होता है ये सिर्फ किसी चीज के, सॉरी ये जो तनवीन कह लें, ये सिर्फ नकिरा, ये सिर्फ ये नहीं होती कि कोई और एक के माना में। ये जो तनवीन होती है नकिरा, ये किसी चीज की बाज दफा उसकी कसरत को भी बयान करती है, बाज दफा उसकी ताजीम को बयान करती है, बाज दफा उसके हकीर होने को बयान करती है, बाज दफा उसकी किल्लत को बयान करती है। लफ्ज वही है तनवीन वाला, एक ही नकिरा है, लेकिन ये मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे किसी ने इसको वो ताजीम के माना में लिया है, वक्र का तर्जमा किया भारी बोझ है। ठीक है। ठीक। और पीछे बल्कि जो अकिन्ना गुजरा है उसका भी इन्होंने ताजीम के माना में लिया था कि भारी पर्दे हैं। ठीक है, उसका भी इन्होंने भारी के साथ किया कि ताजीम के माना में लिया है नकिरा। आप चाहें तो एक पर्दा कर सकती हैं, वैसे ये तो खैर जमा है, तो इसको वक्र को एक बोझ भी कर सकती हैं, कोई बोझ भी कर सकती हैं, चाहे तो आप इस तरह भी कर सकती हैं भारी बोझ। और हिजाब का भी आप इसको कर सकती हैं, इसको छोड़ दें, इसको सिंपल रहने। चलें जी, यहाँ तक जो हमने किया है इसका जरा तर्जमा दोबारा करेंगे, सारा मकूल बोल उसके साथ मिलाएं, मकूला जी तर्जमा सारा करें। जी। और उन्होंने कहा दिल अ, हमारे दिल इस बात से पर्दों में हैं जिसकी तरफ आप हमें बुलाते हैं, और हमारे कानों में एक बहरापन है, शाबाश, ठीक है, और हमारे दरमियान और आपके दरमियान एक पर्दा है। माशाल्लाह, वेरी गुड। और ये देखें दो दफा है ना, बैनी बैनी ना व बैनी का, तो दो दफा बेहतर है कि आप तर्जमा करें। अच्छा, होता भी इसी तरह है, बाज दफा अगर ये इस तरह ना आए ना तो ये इसका मतलब है महजूफ होता है ये बीच में। जी अगर जब भी बैना आता है वो आना दो दफा ही होता है, हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान। और जी ठीक हो गया जी। अब आगे चले, फामल इन्ना ना आमिलून। जी। फामल इन्ना आमिलूना, फा फसीहिया है, आमल फेले अमर है, अंता फाइल है, इसमें बाप सीन से आता है, ऐन मीम लाम रूट लेटर है इसका। क्या है ये यहाँ पे? माजी मुदारे अमर। मैम अमर है, अंता फाइल। क्या बात। अच्छा, ये फा फसिया मैं नहीं इस क्लास में डिस्कस करना चाह रही, लेकिन ये वाकई ऐसा ही है। किसी को अगर समझ आती है तो ठीक है, ये वो वाली फा होती है कि जो जवाब शर्त पर आती है, ये फा जजाइया ही होती है, लेकिन इसका जो शर्त वाला हिस्सा है वो महजूफ होता है। समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो छोड़ दें, अभी इस क्लास में नहीं हम इसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना हिजाब का जरा सुन लें। हिजाब के हमारी डिक्शनरी के मुताबिक दो माना होते हैं एक्चुअली। एक होता है दो चीजों के दरमियान में हायल हो जाना,
या किसी एक चीज का दूसरी चीज तक पहुंचने से रोकना। तो बेसिकली दो माना है, हायल होना, रोकना। ये अल हाजिब कहते हैं, ये दरबान को कहते हैं जो बादशाह के दरवाजे पे जो बादशाह तक पहुंचने से रोकता है। फिर हाजिबान होता है, ये बड़े मजे के मुझे एक दो लफ्ज लगे थे तो मैंने कहा आपसे याद मत कीजिएगा, सिर्फ सुन लीजिएगा। हाजिबान कहते हैं ये जो भवें होती है ना हमारी, इनको कहते हैं, ये आंखों तक पहुंचने से रोकती हैं। तो ये आप देखिएगा, अगर एक रूट लेटर पता चलता है ना तो उससे मिलते जुलते जितने भी लफ्ज हैं हमें अंदाजा होता जाता है किस माना में इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया जी। चलें जी, फामल, बस यहाँ पर जी। करें अभी क्या तर्जमा करें, वो क्या कह रहे हैं हम? बस आप अमल कीजिए। ठीक है, इन्ना ना आमिलून, इसको खोल दे जरा। जी, इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फेल है, ना इसमें इस्मो इन्ना है जो कि नाहनु फाइल की, नाहनु की ज़मीर है यहाँ पर, और आमिलूना इस्मुल फाइल का सीगा है जमा का, और ठीक ये है, यहाँ पे खबरू इन्ना हो जाएगी। शाबाश। ये जो इन्ना ना का जो ना ज़मीर आप कह रही हैं, ये इसकी आप एराब बता सकते हैं किस में है यहाँ पर? मैम ये नसब होगा यहाँ पे। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। ये क्योंकि इन्ना का जो इस्म होता है वो मंसूब होता है, तो इसको भी हम ये वो वाली ज़मीर लेंगे। ये जी। जो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल होती है ना, वो दो जगह पे तो आती है। एक वो जी। आती है जो पीछे गुजरी है, अभी कहाँ गुजरी है, एक फेल के तदऊ ना में, तदऊ जी, एक सेकंड। तदऊना में। जी। हाँ, ये जो तदऊ ना में गुजरी है वो ना ज़मीर मंसूब मुत्तसिल थी, और ये जो इन्ना ना के बाद आ रही है ये भी ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है। इन्ना की सारी फैमिली का जो इस्म आता है वो अगर उसमें ज़मीर आ जाए तो इसका तर्जमा करें। ये जुमला वैसे आमतौर पे ना अलग लिया जाता है, ये जो इन्ना वाले जुमले होते हैं ना, इनको जुमला तालीलिया कहते हैं, लेकिन हम नहीं इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करते, उनको अलग लिया जाता है, लेकिन ओवरऑल ये सारा उनका मकूला ही चल रहा है। तर्जमा करें। बिलाशुबा हम अमल करने वाले हैं। हम भी अमल करने वाले, शाबाश, बारकल्लाह फीक। अच्छा, इसके ना दो माना किए गए हैं इसकी डिटेल में तर्जमे में। फामल, इन्ना ना आमिलून। आप चाहे तो म्यूट कर दीजिए माई। जी। फामल, इसका एक तो ये है कि जो तुमने करना है तुम करो, और जो हम वही करेंगे जो हम कर रहे हैं। यानी कि इसका एक माना किया गया कि जो तुम कर रहे हो, जिस तरह तुमने इबादत करनी है तुम करो, जो हम कर रहे हैं जिस तरह हमने करनी है हम करेंगे। फिर इसका यूं भी किया गया कि जो तुम कर रहे हो, तुम ये जो पैगाम पहुंचा रहे हो, जो दावत का काम है, तबलीग का, तुम वो करते जाओ, और हम जो मुखालफत का काम है वो हम इसी तरह करते जाएंगे। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई। इसमें मैं देख रही थी कोई बात में से मिस तो नहीं हो गई, मेरा नहीं ख्याल कुछ रह गई है, तो अगर बाद में फिर कभी देख लूंगी। इसको फिर एक दफा आयत नंबर 5 को देख लेते हैं। वक़ालू कुलूबुना फी अकिन्नतिन मिम्मा तदऊना इलैहि। वक़ालू, और उन्होंने कहा। अब उन्होंने जो कहा मकूलुल कौल, वैसे वो सारा बहुत तफसील से बता के गई है, मैं एक दफा हल्का सा फिर बता देती हूँ, जुमला लंबा है तो कहीं किसी को कंफ्यूजन ना हुई हो। कुलूबुना, ये मुदाफ मुदाफ इलैह मिलकर मुरक्कब इजाफी, ये इन्होंने इसको बनाया था यहाँ पर मुब्तदा। और जो मुरक्कब इजाफी है उसके एराब का कैसे पता चलता है, उसके मुदाफ वाले हिस्से से पता चलता है कि उसका क्या एराब है। और ये यहाँ पर एक तो पता कैसे चला मुरक्कब इजाफी है, क्योंकि ये जो कुलूबु कुलूबुन होगा तो ये इसका एराब हल्का है, अल भी नहीं लगा हुआ, तो ये मुदाफ बन रहा है। और फिर आगे इसका एराब जो है वो पेश के साथ यहाँ नजर आ रहा है, तो इसको हम ये हालते रफा में, इसको अब देख लें, ये यहाँ पर मुब्तदा बनने की सलाहियत रखता है। ठीक है जी, ये जमा है कल्बुन की। कल्ब का मतलब होता है किसी चीज को फेरना, उलट पुलट करना। कुलूबुना, हमारे दिल, अकिन्ना में है, पर्दों में है, गुलाफों में है, महफूज हैं। ठीक है, अब इसके बहुत सारे माना है, सिंपल यही है कि जो तुम कह रहे हो हम ना सुनना चाहते हैं ना देखना चाहते हैं। अच्छा, ये एक्चुअली बात ये होती है कि जो हिदायत है इसका ताल्लुक दिल से होता है, लेकिन दिल की जो खिड़कियां जिन्हें कहते हैं ना, आप वो कह लें, वो कान होते हैं और आंखें होती हैं। कानों से गौर से सुना जाए, आंखों से गौर से देखा जाए तो दिल पे असर होता है और हिदायत की तरफ रहनुमाई मिलती है। अब इसमें तरतीब में ज्यादातर कुरान पाक में आपको कानों का ही जिक्र पहले मिलेगा, लेकिन इनकी तरतीब अकॉर्डिंगली डिफरेंट भी हो सकती है, होती है, हुई है। तो अब यहाँ पे बात यही है कि हमारे दिल जो है ना, बस उन्होंने बात ही खत्म कर दी कि कोई मत कहो हमें, मत तबलीग करो, मत ये दावत दो। हमारे जो दिल है वो महफूज है, और वो कॉन्फिडेंट है इस बात पे कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। हमारे दिल जो है वो गुलाफों में है, पर्दे में है, और महफूज हैं, और वो बिल्कुल ठीक है। हम जो कर रहे हैं, जो हमारा अकीदा है वो बिल्कुल ठीक है।
اور نہ ہم سنیں گے نہ ہم دیکھیں گے. ہمارے کانوں میں, انہوں نے خود ہی کہہ دیا, اور اس کے مختلف معنوں میں بھی قرآن پاک میں آیا ہے کانٹیکس میں. اور اس سے پہلی جو قومیں تھی وہ بھی سیم, ان کا بھی یہی سینیریو تھا. اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے. اچھا, وقر کا نا, یہ آپ لوگوں کو پتا ہے جو بوتل کے اوپر کارک ہوتا ہے, اس کا بھی معنی وہ بھی کیا گیا. کارک جو ہوتی ہے جب وہ آپ اس بوتل کے اندر جو لکڑی کا ہوتا ہے اس کے اندر اس کو ڈالتے ہیں تو وہ مضبوطی سے اس کا ڈھکن ایک طرح سے وہ بند ہو جاتا ہے, اس کے اندر کی چیز باہر نہیں جاتی, باہر سے اندر نہیں آتی. تو یہ وقر کا اس طرح بھی اس کا معنی لیا گیا ہے. تو ہمارے کانوں میں, وہ تو نہیں کہیں گے کہ بوجھ ہے, وہ تو یہ کہیں گے کہ بڑا محفوظ ہے سارا کچھ ہمارا. انہوں نے تو اپنی طرف سے بہت محفوظ بات کی ہے. دل بھی محفوظ ہے, کان بھی اس طرح کے سیف ہیں کہ یہ باتیں ہمیں سنائی نہیں دے رہی جو تم کہہ رہے ہو, ہم تک پہنچ ہی نہیں رہی. اور ہم نے آگے ان کا ترجمہ اس طرح سے کیا کہ بوجھ ہے, بہرا پن ہے. اور پھر آگے, اچھا آگے میں بعد میں بتاتی ہوں. اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات سے, اس چیز سے پردوں میں ہے, اکنہ میں ہے. یہ ایک وزن ہے, اور بھی اس وزن پر آپ کو جمع ملے گی. کنان ان کا واحد ہے, اور یہ اکنہ کبھی کبھی ہم ان کے تھوڑا بہت یہ وزن بھی دیکھ لیں گے, یہ اسی وزن پر ہے. اور ہمارے دل اس بات سے, اس چیز سے پردوں میں ہے, غلافوں میں ہے. ما تدعونا الیہ, جو تم بلاتے ہو ہمیں اس کی طرف. لیکن جب فلو میں کریں گے تو اس کا یوں کریں گے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو. ٹھیک ہو گیا جی. آگے اگلا جملہ پھر اس پر عطف ہوگا, اگلے جتنے ہیں وہ ایک دوسرے پر عطف ہو رہے ہیں. یہ سارا مقولہ ہے. دل ہمارے غلافوں میں ہے اور ہمارے کانوں میں. وفی آذانینا, اذن کی جمع آذان, اور ہمارے کانوں میں وقر ہے, وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اگلا پھر جملہ آ رہا ہے, یہ بھی جملہ اسمیہ تھا. اگلا پھر اسی طرح ہے, من بینینا و بینیکا. اس میں بینینا و بینیکا ایک دوسرے پر عطف ہو کر وہ من کے لیے مجرور, اور یہ جار مجرور یہ مل کر یہ خبر مقدم ہے. حجاب آگے مبتدا مؤخر ہے. جو مبتدا ہوتا ہے اس کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے, لیکن کچھ صورتوں میں معرفہ تو نہیں وہ بن پاتا, لیکن نکرہ جو ہے وہ اس کے قریب قریب معرفہ کے پہنچ جاتا ہے, اور اس کو بھی مبتدا بنایا جا سکتا ہے. اسے کہتے ہیں تخصیص کرنا. اس کی کم از کم 6 ریزنز لکھی ہوئی ہیں ہماری اس لسان القرآن میں, ویسے اس سے کہیں زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ حجاب النکرہ تھا, یہ چونکہ مؤخر ہو گیا ہے تو اب یہ مبتدا بن سکتا ہے. کوئی بھی نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا, لیکن اگر اس میں تخصیص پیدا کی جائے, اسے تھوڑا سا خاص کر لیا جائے, تو وہ معرفہ تو نہیں بنتا لیکن معرفہ کے قریب پہنچ جاتا ہے, اور وہ جیسے مبتدا بننے کی صلاحیت تھوڑی پیدا ہو جاتی ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ اس نکرہ کو آپ یہ کر دیں, مؤخر کر دیں. نمبر 2, آپ اس کی صفت لے آئیں. ضروری نہیں کہ یہ اینڈ پہ ہی ہو, یہ شروع میں بھی ہو سکتا تھا, حجاب شروع میں بھی آ سکتا تھا, ساتھ صفت آ جاتی, تو نکرہ کی صفت آ جاتی, تخصیص پیدا ہو جاتی, یہ مبتدا بن سکتا تھا. اس کا مرکب اضافی بنایا جا سکتا ہے. پھر ایک اور وہ ہوتے ہیں کچھ نفی کے اور سوالیہ کے کچھ اسلوب ہوتے ہیں, وہ جب کبھی قرآن پاک میں آئیں گے تو ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اب یہ مبتدا مؤخر ہے. اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے. اب حجاب کا ان کا یہ تھا کہ پردہ اس کی بھی مختلف آ رہا ہے کہ وہ عقائد کا پردہ ہے, یہ مذہب کا پردہ ہے, مسلک کا پردہ ہے, یہ عداوت کا پردہ ہے. سب سے بڑھ کر یہ جو دینی اختلافات ہیں نا, تمہارا اپنا ہے ہمارے اپنے ہیں, تو یہ ان کا پردہ ہے ہمارے درمیان. ہم نے نہیں بدلنا, ہم نے جو بھی کہہ دو گے ہم نے ماننا ہی نہیں, ہم نے سننا ہی نہیں. جب سننا ہی نہیں, دیکھنا ہی نہیں, پردہ ہے ہمارے اس کے درمیان میں, تو کوئی فائدہ نہیں. یہ وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. انہوں نے اس تینوں چیزوں پر, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ تو بعد میں مہر لگاتے ہیں نا. بعض لوگ ان آیات کا یوں کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی تو ہدایت انہیں کیسے ملے گی. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے, اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, وہ پہلے سب کو موقع ملتا ہے, ہدایت سب کے لیے ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو علم میں ہوتا ہے, ان کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے, ان کو پہلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں, اور وہ واقعی اس طرح سے کرتے ہیں. اور یہاں دیکھیں ان کی ڈھٹائی کہ وہ اپنے منہ سے کہ ہم کسی صورت میں ہم نے نہ سننا ہے, نہ دیکھنا ہے, اور نہ ہم نے بدلنا ہے, نہ ہم نے سمجھنا ہے. جب ہم نے سننا نہیں, دیکھنا نہیں, تو سمجھنا کیا اور بدلنا کیا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر بالکل وہ اپنے منہ سے یہ ساری بات کر رہے ہیں, اور جب وہ اس حد تک اس ڈھٹائی پر آ جائیں کسی صورت میں, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بھی مہر لگا دیتے ہیں. سورہ بقرہ میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. فامل, بس تم, یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں تم جو کرتے ہو تم کرتے جا. یہ میں نے آپ کو ان کی دونوں صورتیں بتا دی ہیں. اننا عاملون, بے شک ہم بھی جو ہم کر رہے ہیں وہ اسی طرح ہم کرنے والے ہیں, کرتے رہیں گے. یہ اسم الفاعل ہے عاملون. عاملون کی جمع عاملونا, اور یہاں سے عاملونا سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے, اور یہ یہاں پہ انا کی خبر, کہ انا کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے حالت رفع میں, یا محلن بھی, جو بھی ان کا حساب کتاب ہے اس کے اکارڈنگلی. اب یہ جو اسم الفاعل ہے ان کی آگے سے بہت ڈیٹیل ہوتی ہے. یہ ال کے ساتھ آئے ہیں یا ال کے بغیر آئے ہیں, ہم ان کلاسز میں اتنا ڈیٹیل ڈسکس نہیں کرتے, بس ہلکا سا بتا دیتی ہوں.
ان کا ترجمہ آپ کرنے والے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور ان کا ترجمہ آپ جیسے زمانوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. وہ پھر ال کے مطابق ہوتا ہے، ال لگا ہے یا نہیں لگا وہ پھر زمانے اس کے مطابق ڈیسائیڈ ہوں گے، لیکن اسم الفاعل کا اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. شاید ارم صاحبہ یہی کہنا چاہ رہی ہوں گی وہ یا لمون کو اس کے ساتھ کہیں مکس نہ کر رہی ہوں، لیکن جو یا لمون ہے وہ فعل ہے، اس کا ترجمہ اسم الفاعل کے طور پہ آپ نہیں کریں گے، لیکن اسم الفاعل کا فعل کے طور پر کیا جا سکتا ہے، ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی کیا جا سکتا ہے. چلیں جی بس میرا خیال ہے یہاں پر یہ کافی ہے اور کلاس کے اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر اگلی آیات کے ساتھ. کوئی کوشچن ہوگا تو کائنڈلی پرسنل میں آپ پوچھ لیجیے گا. میں ریکارڈنگ یہاں پہ اسٹاپ کر رہی ہوں.